बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायद 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म, और उन 25,000 मराकज़ इल्म में से एक वो मरकज़ इल्म जिसमें हम हर जुमा की रात को थोड़ा इससे पहले, मगर आज हम थोड़ा सा ताख़ीर के साथ इस क्लास में हम हाज़िर हैं। आज चूँकि आप जानते हैं निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान सीरत हबीब आज़म कोर्स जारी है, और आज उसका 7वां लेक्चर था। थोड़ी देर पहले ही हमने उसकी क्लास को मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर घर पहुंचने के बाद तमाम फैमिली मेंबर्स और तमाम हाज़रीन जो इस क्लास में शरीक होते हैं वो अपनी वक्त पर अपने टाइम के मुताबिक वो भी उस क्लास को लेने के बाद वापस पहुंचे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त क्लासरूम में हाज़िर हैं और तमाम नाज़रीन से मुखातिब हैं और हाज़रीन से भी। आज के हमारे लेक्चर में आप जानते हैं इससे पहले 18 लेक्चर हम अपने मुकम्मल कर चुके हैं, और आज हम 19वां लेक्चर मरकज़ इल्म का जो निसाब है, निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट तहरीक मिनहाजुल कुरान ने जो ऑफिशियली तमाम अफराद के लिए तैयार किया है कम्प्रीहेंसिव, उसका जो 19वां लेक्चर है वो हम आज ले रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में 3 टॉपिक्स होंगे। पहला टॉपिक है तर्जुमा व तफसीर कुरान, दूसरा है आदाब ज़िंदगी, और तीसरा है अफ़कार। तर्जुमा व तफसीर कुरान में हम अल्लाह के बंदों की पहचान ये पढ़ेंगे, आदाब ज़िंदगी में हम हुकूकुल इबाद को पढ़ेंगे, और अफ़कार में हम तहरीक मिनहाजुल कुरान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़रा देखिएगा, इब्तिदा हम करते हैं कुरान मजीद की आयात बय्यनात से, और ये जो आयात हैं ये सूरा अल फ़ुरक़ान की आयात हैं, और सूरा अल फ़ुरक़ान की इन आयात के ज़रिए हमें ये बात समझाई गई है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, हकीकी अल्लाह के बंदे, वो कौन होते हैं, उनकी क्या अलामात होती हैं, उनकी क्या निशानियाँ होती हैं। आइए हम मिलकर तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, हौना व इज़ा ख़ातबहुम, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्न अज़ाबहा कान गरामा, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सूरा अल फ़ुरक़ान की आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह के बंदों की निशानियाँ बयान की गई हैं। आइए अब हम इनका तर्जुमा करते हैं। पहली आयत, व इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे वो हैं
الذین یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں ہونن، آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، تیز سپیڈ کے ساتھ نہیں چلتے اور نہ ہی بہت سلو، بلکہ ہونن درمیانی رفتار کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل اکھڑ بندہ، بد مزاج آدمی ان کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، بس اسے سلام کہتے ہوئے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات سمجھائی کہ وہ کسی جاہل آدمی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ قالوا سلاما، سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے گزارتے ہیں؟ سجدہ ریزی میں، سجدن سجدہ ریزی میں گزارتے ہیں، وقیاما، اور راتوں کو قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ یعنی وہ سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئیں۔ چوتھی نشانی والذین یقولون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اسرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے رب تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ ان کی دعا ہوتی ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابہا کانا خراما، بے شک اس کا عذاب بڑا دردناک، بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ یعنی یہ 4 نشانیاں ہو گئیں۔ پہلی نشانی بولیے کیا ہے؟ ہم نے کیا نشانی پڑھی ہے جی؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ چلتے ہیں کیسے؟ لفظ کے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آہستہ چلنا یہ ان کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی ہے کہ وہ جاہل کے ساتھ کبھی بھی بحث نہیں کرتے، بلکہ اس کو قالوا سلاما، سلاما کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تیسری ہم نے یہ خوبی پڑھی ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ان کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور کیونکہ وہ بڑا مہلک عذاب ہے۔ پھر اگلی بات انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرار گاہ ہے، اور دائمی رہنے والوں کے لیے بھی بڑی بری قرار گاہ۔ قرار گاہ کہتے ہیں سٹے پوائنٹ، ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ تو اللہ رب العزت دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دوزخ ایک ایسی دردناک جگہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس میں رکے تو اس کے لیے بھی وہ بری جگہ ہے، کوئی زیادہ دیر کے لیے اس میں رکے تو اس کے لیے بھی وہ بری جگہ ہے۔ یہ 4 نشانیاں بیان کی ہیں اور اس کے ساتھ دوزخ کے دردناک معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ ترجمہ و تفسیر میں اللہ کے بندوں کی نشانیاں تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کر لیا۔ آئیے اب ہم دوسرا پوائنٹ ہے آداب زندگی، اور آداب زندگی میں ہمیں حقوق العباد میں 2 چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نمبر 1 جو مشکل میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہم نے اگلی اس کے اندر جو دوسری بات ہے مین، وہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ تو والدین کے حقوق کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کس کس انداز میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تذکرہ کیا گیا۔ امام طبرانی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ،
اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی دوسرے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھائی نے یہ کہا کہ یار میرا یہ کام کر دو، کہ اب وہ بھائی اس کا کام کر رہا ہے، تو جو بندہ بھائی کے کہنے پر کام کر رہا ہے، اللہ اس کام کرنے والے کے کام کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح امام طبرانی ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ خَلْقًا خَلْقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے، اور لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو یہ ایک بڑا خاص اسپیسیفک آپ یوں سمجھے اعزاز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے ایک جو دوسروں کی مدد کرتی ہے۔ اس کا دوسرا اینگل حدیث پاک کا یوں سمجھایا گیا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کے پاس دوڑے دوڑے لوگ آتے ہیں اور آ کر انہیں کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر دیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرا کام کر دو، تو اس سے ہمیں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اور وہ بندے ہیں جس کو اللہ نے چن رکھا ہے اور اس لسٹ میں شامل کر رکھا ہے جس لسٹ کا تذکرہ اس حدیث پاک میں ہوا ہے کہ وہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے پاس لوگ حاجت کے لیے آتے ہیں، جن کے پاس لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے کام کروانے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا جس بھی بندے کے پاس کوئی دوسرا بندہ کام کروانے آئے اور وہ بدلے میں اس کا کام کر دے، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا کبھی بھی تنگ دل نہیں ہمیں ہونا چاہیے جب بھی ہمیں کوئی شخص کام کا کہے۔ پھر اسی طرح اگلی ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور فرمایا من مشی فی حاجت اخیہ المسلم، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 5000 اور ایک روایت میں آتا ہے 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی، بڑی آسان حدیث پاک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس گیا میرا یہ کام کر دو، وہ کام کرنے کے لیے چلا گیا اور کام اس نے پورا کر دیا، یہاں اتنا ہی ہوا کہ یار یہ میرا وہاں سے جناب آ رہے ہو تو وہاں سے فروٹ لیتے آنا، وہاں سے سبزی لیتے آنا، وہاں سے میرا یہ کام، اب اس نے وہ کام کر دیا، تو فرمایا 5000 اور ایک روایت میں آیا 75,000 فرشتے اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل کرتے رہتے ہیں اور ان پر اور پھر اسی طرح وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک وہ فرشتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کام رات کو کیا تو دن تک وہ فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں، یصلون علیہ، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا مالک یدعون، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویصلون علیہ، اور اس پر اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اٹھانے والے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ آپ پوری حدیث سنیں، اور بڑی ایمان افروز ہے کہ اگر کوئی شخص عید کا کام کر دیتا ہے تو اس پر ایک روایت میں 5000، ایک روایت میں 75,000 فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کام رات کو کیا تو اگلے دن صبح تک، اگر صبح کو کیا، دن کو کیا تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس پر رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔
ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے۔ تو مدد کا اس کے بعد اگلا پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ ہے جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے، پہلے بھی یہ گزر چکی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حاضر ہوئے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قال ثم من، پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر پوچھا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر پوچھا قال ثم ابوک، پھر فرمایا تمہارا باپ۔ تو یعنی سب سے زیادہ حقدار ہمارے حسن سلوک کے مرد کے لیے وہ اس کے والدین ہیں، اس کے والدین ہیں۔ اب یہاں اگلا اسی طرح ایک اور حدیث پاک یہاں لکھی ہوئی ہے، راغم انفن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ثم راغم انفن، اس شخص کی ناک خاک آلود، ثم راغم انفن، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا یا رسول اللہ کون؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے احدہما او کلیہما، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، فلم يدخل الجنہ، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا۔ تو یعنی یہ والدین کا مقام ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں آپ کو ملیں اور آپ ان کی خدمت کریں تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تو آپ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا ابایعک علی الحجرۃ والجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجر و ثواب کے لیے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں جہاد اور ہجرت پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا بل کلاہما حی، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ قال، تو فرمایا فتبتغی العجر من اللہ، تو کہا اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس جا، فرج الی والدیک، اپنے والدین کے پاس جا، فاحسن صحبتہما، اور ان سے جا کے اچھا سلوک کر، یہی تیرا حج بھی ہے، یہی تیری ہجرت بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی والدہما، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ قالہما جنتک و نارک، فرمایا وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو والدین کے حقوق سے متعلق یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ دو نکات وہ ہمارے مکمل ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے ترجمہ اور تفسیر قرآن کی بات کی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے آداب زندگی کی بات کو مکمل کیا۔ اب ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے افکار کا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ محترم مفتی محمد معظم موسوی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور تیسرا اور آخری پوائنٹ بھی رہ گیا ہے، اور یہ افکار کا ہے اور پھر تحریک منہاج القرآن کا ہے۔ تو ہم انہی کی خدمات لیں گے، اور یہ تیسرا لیکچر وہی ڈیلیور کریں گے، اور وہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے تحریک منہاج القرآن کے قیام کا تاریخی پس منظر، اور پھر تحریک منہاج القرآن کی مختلف ایکٹیویٹیز، اور پھر تحریک منہاج القرآن کے جو 10 بڑے اہداف ہیں ان کا تذکرہ وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے بتائیں گے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور آئیے یہ ہمیں افکار کا پوائنٹ وہ پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی اس کلاس کا جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ افکار کا ہے، اور افکار میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک منہاج القرآن کا قیام اور اس کا تاریخی پس منظر۔ بلا شبہ تحریک منہاج القرآن اس صدی کی مجددانہ تحریک ہے،
جس کا قیام جو ہے وہ 17 اکتوبر 1980 کو ہوا، اور اس کی مرکزی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ اور اس تحریک منہاج القرآن کے قیام کے جو مین مقاصد 7 بیان کیے گئے، جس میں پہلا مقصد دعوت و تبلیغ حق، دوسرا مقصد اصلاح احوال امت، تیسرا مقصد تجدید و احیاء دین، چوتھا مقصد ترویج و اشاعت اسلام، پانچواں مقصد امت میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنا، چھٹا مقصد بین المذاہب رواداری، اور ساتواں مقصد انسداد انتہا پسندی اور فروغ امن و اعتدال۔ ان 7 مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے 17 اکتوبر 1980 کو اس تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اور اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ وہ دور تھا کہ جب جو اس صدی کے اندر اور خاص طور پر خطہ بر صغیر کے اندر فکری، نظری، سیاسی و سماجی، علمی و عملی اور اخلاقی و روحانی اقدار گراوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اس گراوٹ سے نکال کر امت مسلمہ کو دوبارہ عروج کی طرف لانے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اس تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم تحریک منہاج القرآن کے ذرائع دعوت کو دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے حضور شیخ الاسلام کی کتب اور حضور شیخ الاسلام کے خطابات۔ اب تک 8000 سے زائد لیکچرز جو کہ منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 500 سے زائد کتب جو کہ پرنٹ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ دعوت ہیں تبلیغ کا، دعوت حق کا، تحریک منہاج القرآن کا، وہ ہے حضور شیخ الاسلام کی کتب اور پھر حضور شیخ الاسلام کے خطابات۔ اور یقیناً یہ مراکز علم بھی اسی دعوت حق کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر دوسرا ہے فہم دین پروجیکٹ بذریعہ سوشل میڈیا۔ فہم دین کے ذریعے آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتہ ایک حضور شیخ الاسلام کے خطابات کا ہی ایک کلپ شائع کیا جاتا ہے، اور جسے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے، جو ہم خود بھی سنتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع کے ذریعے اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو ذریعہ دعوت ہے وہ ہے تعلیمی ادارہ جات اور دنیا بھر میں قائم تعلیمی نیٹ ورک۔ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کا جو اس وقت نیٹ ورک ہے وہ 90 سے زائد ممالک کے اندر موجود ہے، اور 90 سے زائد ملکوں میں تحریک منہاج القرآن کے اسلامک سینٹرز، کالجز، سکولز اور یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ پاکستان کو بات کریں تو لاہور میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی موجود ہے، کالج آف شریعہ کی صورت میں، گرلز کالج کی صورت میں کالجز موجود ہیں، اور اسی طرح منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے 500 اسکولوں پر مشتمل ایک عظیم تعلیمی منصوبہ ہے جو کہ اس دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر چوتھا ہے تحریک منہاج القرآن اور تمام فورمز پر مشتمل تنظیمی نیٹ ورک۔ اسی دعوت کا ایک بڑا ذریعہ تحریک منہاج القرآن، اس کے جملہ فورمز جن میں منہاج یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ، یہ ایسے فورمز ہیں کہ جن کی گراس روٹ لیول تک تنظیمات ہیں، یو سی لیول تک تنظیمات ہیں، جو کہ اس دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر پانچواں جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہم ابھی عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہے مراکز علم۔ یہ مراکز علم بھی تحریک منہاج القرآن کی دعوت کا، دین اسلام کی دعوت کا، دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ 25,000 مراکز علم جو اس وقت پوری دنیا کے اندر قائم ہیں، اس کے ذریعے سے تحریک منہاج القرآن اور دین اسلام کی اشاعت کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی گوشہ درود و فکر، یہ تحریک منہاج القرآن کا طرہ امتیاز ہے کہ پوری روئے زمین پر حرمین شریفین کے بعد یہ واحد لاہور میں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر قائم گوشہ درود ہے، جہاں پر 24 گھنٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مرکز پر ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ اور فیلڈ کی سطح پر ماہانہ شب داریاں، پھر منہاج ٹی وی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ یقیناً منہاج ٹی وی اور جتنے بھی
سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے اس دعوت کا پیغام گھر گھر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 60 سے زائد ویب سائٹس، دعوتی اور تنظیمی ویب سائٹس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ملک گیر ماہانہ و سالانہ دروس عرفان القرآن ہر منتھ بھی، اور پھر اسی طرح خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے پہلے 2 اشروں میں 60 سے زائد شہروں کے اندر دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ اس دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سالانہ عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیوں کو کس طرح منانا ہے، یقیناً یہ بھی تحریک منہاج القرآن کا طرہ امتیاز ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں کس طرح سے منائی جائیں۔ تو اسی سلسلے میں عالمی میلاد کانفرنس ہر سال 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے سائے تلے انعقاد پذیر ہوتی ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ شرکت فرما کر اپنے دلوں میں محبت و عشق رسول کا چراغ جلاتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ عالمی شہر اعتکاف، یقیناً ہر سال دلوں کی ویران کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور شیخ الاسلام کی صحبت و سنگت میں یہ سالانہ روحانی اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے منور کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح مختلف علوم و فنون سکھانے کے لیے جاری کورسز، عرفان الہدایہ کورس ہو گیا، عرفان القرآن کورس ہو گیا، آئیں دین سیکھیں کورس ہو گیا، عرفان الحدیث کورس ہو گیا، عرفان العقائد کورس ہو گیا، اور اسی طرح جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی سیرت حبیب اعظم کورس یہ جاری ہے۔ ان کورسز کے ذریعے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کا پیغام اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام آگے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح منہاج القرآن ویمن لیگ کے تحت الہدایہ اور ایگرز ڈپارٹمنٹ، جو کہ بچوں کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کے اندر نئی آنے والی نسل کی تربیت کے لیے ایگرز ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا گیا۔ اور اسی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی وہاں پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر وقت صف اول کے اندر نظر آتی ہے، اور پھر آغوش کا قیام ہو، یتیم بچوں کی کفالت ہو، صاف پانی کی فراہمی ہو، مستحق و نادار بچیوں کی شادی ہو، اور اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، جو کہ پچھلے 35 سالوں سے انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اسی طرح مختلف موبائل ایپس اور سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے اس دعوت کو آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہمارا تحریک منہاج القرآن کے اہداف دعوت کیا ہیں، اگر ہم اہداف کو دیکھیں تو وہ اہداف 10 اہداف ہیں، جن میں سب سے پہلے الرجوع الی اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، الرجوع الی القرآن، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، الرجوع الی العلم والسنہ، علم اور سنت نبوی کی اشاعت کرنا اور اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا، الرجوع الی المحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نبی کی طرف جو ہے وہ وابستگی کرنا، الرجوع الی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فروغ تعظیم و توقیر رسول، پھر الرجوع الی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کا فروغ کرنا، الرجوع الی نصرت الدین، نصرت و خدمت دین کا شعور پیدا کرنا، الرجوع الی الخدمت الانسان، انسانیت کی خدمت کا شعور پیدا کرنا، الرجوع الی الخلق الحسن، اخلاق حسنہ اور اخوت صالحہ کی ترویج کرنا، اور آخری ہدف ہے الرجوع الی الامن والمحبہ، فروغ امن و محبت کو قائم کرنا، اور یہی تحریک منہاج القرآن کے قیام کا مقصد اور تحریک منہاج القرآن کے طرہ امتیاز ہے کہ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مسلک اور ہر مذہب کا شخص تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر آ سکتا ہے، اور یہی پیغام محبت حضور شیخ الاسلام نے اس جو تحریک منہاج القرآن کے قیام کو جتنے برس گزر چکے ہیں اس کے ذریعے یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک منہاج القرآن اس صدی کی مجددانہ تحریک ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی قائم رہے گی، اور اللہ پاک ہم سب کو استقامت کے ساتھ
اس تحریک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جو لیکچر نمبر 19 تھا، جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو جانا، ترجمہ و تفسیر قرآن کو پڑھا، ہم نے آداب زندگی اور افکار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف جو موضوعات تھے تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور بیٹے یہ والا یہ آپ کے لیے، شاباش، یہ مجھے دے دو، یہ شاباش۔ تو ہم نے جانا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ میں چاہوں گا کہ